प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन एक मरतबा फिर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को इन मुजाहिरीन का मकसद डी चौक पर पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। गो के इस एहतजाज का मकसद आईनी तरमीम को ठहराया जा रहा है, लेकिन इसके पस पर्दा भी कुछ और अवामिल मौजूद हैं। वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एहसान कोहाटी, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एहसान कोहाटी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इस्लामाबाद की, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की कुछ मौजूदा सूरत हाल जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने वक्तिया से प्रोग्राम के लिए। क्या हालात नज़र आते हैं? ये मौजूदा सूरत हाल कब तक कायम रहती है? जो इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर इसी तरह से कंटेनर लगे हुए हैं, पुलिस मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद है, इस्लामाबाद में फ़ौज भी गश्त कर रही है और सूरत हाल जो है वो यानी कशीदा तो है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी नॉर्मल है, शहर की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, लोग भी परेशान हैं और सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के तमाम रास्ते, छोटे बड़े तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, या कंटेनर खड़े हुए हैं, या वहाँ पर बड़ी ट्रॉलर्स को लाकर वहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। आप इस्लामाबाद में इजीली आ नहीं सकते। और इसी तरह से जो इस्लामाबाद के जो रेड जोन का एरिया है, जिसका आप अक्सर डी चौक का नाम लेते हैं, और हमारे अमेरिका यूरोप में रहने वाले जो दोस्त हैं उन्हें शायद अंदाज़ा हो या ना हो कि डी चौक बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने एक चौराहा है जहाँ इमरान खान साहब ने धरना दिया था 2024 में, और ये दोबारा उसके बाद ये डी चौक मशहूर हुआ और वहाँ तो सूरत हाल ज़्यादा टेंस है। अब तो खैर वहाँ पर फ़ौज ने पूरे इलाके को अपनी कस्टडी में ले लिया है। एहसान साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में डी चौक पे पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना एक मेन कॉज बताया जा रहा था इस तमाम तर सरगर्मी का, और ये अब हो चुका है। अब क्या मजीद कुछ और भी मकासद हैं जिसके लिए इस्लामाबाद में ये हमें मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद था वो तो आईनी तरमीम के हवाले से उनका टारगेट है कि आईनी तरमीम को नहीं होना चाहिए। जो आईनी कोर्ट्स बन रही हैं वो नहीं बननी चाहिए। उन्हें पता है कि अगर आईनी कोर्ट्स बन गई तो उसके बाद पीटीआई के हाथ पे कुछ नहीं आएगा। तो उनका जो मकसद था वो तो इन्हीं तरमीम को रुकवाना और हुकूमत को प्रेशर में लेना था। और उन्हें पता है कि अभी 15 अक्टूबर से यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, तो शंघाई ताउन तंजीम के लोग यहाँ पर आएंगे, अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आ रहा है, चाइना का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहा है, दीगर ममालिक के सरबराहान यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद ने डेफिनेटली मीडिया में जाना है और हेडलाइंस बननी है। तो उनको पता है कि इस वक्त हम जो प्रेशर डाल सकते हैं डाल लें, जो बात मनवा सकते हैं मनवा लें। उनकी कोशिश तो ये थी। तो इस हवाले से तक देखा जाए तो अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अभी हुकूमत जो है, इन्होंने कहा यह था कि इन तरमीम को, एक इन्होंने सजेशन दी थी कि तरमीम को ऐसा कर लिया जाए कि 17 के बाद, जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए, 17 के बाद इस मामले को देख लें। लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि नहीं जनाब आली, कोई ऐसी यकीनदारी नहीं कराई है। हुकूमत का सूरत हाल तो यह है कि अगर कल उनके बाद नंबर पूरे हो जाते हैं और या परसों उनके बाद नंबर पूरे हो जाते हैं, तो उन्होंने सुबह शाम 2 इजलास बुलाने हैं और आईनी तरमीम पास करवा देनी है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक आईनी कोर्ट तश्कील दे दी गई है, आईनी कोर्ट के फ़लाँ जज सरबराह होंगे और उसके साथ फ़लाँ जजेस होंगे, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी जो तलाक, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, वरासत के मामला देखा करेगी। तो बस उसके बाद सिर्फ उनका मामला सुप्रीम कोर्ट का इस हद तक रह जाना है। तो अभी तो उनका ये अपना टारगेट इन्होंने हासिल नहीं किया है, तो अभी तक तो अपने हदफ से ये दूर है। एहसान साहब, जो आईनी तरमीम का जिसका जिक्र हो रहा है, ये आईनी तरमीम दरअसल है क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके इतने अगेंस्ट क्यों है? सूरत हाल ये है कि तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आ रहे हैं, जस्टिस कादी फैद ईसा के बाद जो जजेस लाइन में लगे हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके पीछे जो जजेस हैं जिन्होंने अपनी अपनी टर्म्स के ऊपर चीफ जस्टिस बनना है, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो खुलेआम ये कहते हैं कि
کہ چیمبرز کے ججز، چیمبرز والوں نے اپنے ایک دو تین چیمبرز نے قبضہ کر رکھا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور انہوں نے جوڈیشری میں اپنے ججز کو گھسا رکھا ہے اور وہی آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ خائف ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر یہی ججز آگے آتے چلے آئے تو عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار والا معاملہ دوبارہ ہمارے ساتھ آ جائے گا. جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ عمر عطیہ بندیال بڑی اہم قسم کے کیسز لگا کرتے تھے، تو وہی دو تین چہرے، چار پانچ چہرے ججز کے ہوا کرتے تھے، وہ بینچ بن جایا کرتا تھا، اور اس بینچ کو دیکھ کر ہی ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ فیصلہ کیا ہوگا، اور فیصلہ وہی نکل آیا کرتا تھا. یہ سر پیٹتے رہ جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہوگی، وہ کیا بات ہوگی. تو اس کا حل یہ نکالا کسی سیانے نے کہ سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. ایک آئینی کورٹ بنا لی جائے جس میں صرف آئینی مقدمات زیر بحث لائے جائیں کہ آئین نے کیا کہا تھا، آئین کیا کہہ رہا تھا. وہ سارے کے ساری جو تشریحات ہیں وہ آئینی کورٹ دیکھے گا، یعنی کہ سارے دستور کے معاملات وہ آئینی کورٹ دیکھے گا، اور ان جو دستور کے نکات ہوں گے ان کا براہ راست تعلق یا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پر ہوتا ہے، حکومت پر ہوتا ہے. تو انتظام یہ کیا گیا کہ اس جو آئینی کورٹ ہوگی اس کا جو جج ہوگا اسے وزیر اعظم اور ایک 8 رکنی کمیٹی ہے وہ نامزد کرے گی. یعنی کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہوگا کہ کس کو جج بنایا جائے، کس کو جج نہ بنایا جائے. تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت اپنی مرضی کا جج لے کر آئے گی اور وہ چاہے گی کہ اس حساب سے شاید اسے کچھ فائدہ مل جائے. تو اور پی ٹی آئی والوں کے لیے یہی بہت بڑی پرابلم کی بات ہے کہ اگر ایک آئینی کورٹ بن گیا تو پھر ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہاں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ تو خالی طلاق، جھگڑے، لڑائی، مار کٹائی، 320 اور 324 اور 420 سے کیسے دیکھنے لگ جائے گی. اصل جو معاملہ ہے جہاں سے حکومت پر پریشر آ سکتا ہے، یہاں پر جہاں حکومت کو ہلایا جا سکتا ہے، وہ تو آئینی کورٹ ہے، اور آئینی کورٹ میں تو ان کی کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوگا، ان کا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے وہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کے اختیارات کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. جی احسان صاحب، آپ سے اس گفتگو کے سلسلے میں کچھ مزید سوالات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احسان صاحب، یہ بتا دیجئے کہ 15 اکتوبر سے شروع ہونے والا 2 روزہ ایس سی او سمٹ کیا ان حالات میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا نظر آ رہا ہے، یا ماضی کی طرح یہ بھی کسی خلل کے سبب جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ آج صبح میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو وہ تو بڑا شور مچا رہا ہے، ٹویٹس آ رہے ہیں کہ جناب علی پاکستان میں تو یہ حالات ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر تو پی ٹی آئی اور فوج تو آمنے سامنے آئی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں پر کیسے یہ سمٹ ہوگا اور کس طرح سے، یعنی کہ ان کی تو برائی کا پہاڑ بنانے کی ان کی عادت ہے. تو انہیں ایک موقع مل گیا، اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال میں اس وقت میں احتجاج کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے مفاد کے لیے، ریاست کے لیے انہیں اپنے احتجاج کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا. کبھی بھی کر سکتے تھے، یا ایک دن کا ٹوکن احتجاج کر لیتے، اسلام آباد میں احتجاج نہ کرتے، کہیں اور احتجاج کر لیتے. لیکن انہوں نے احتجاج کر کے اس ایک بہت بڑے ایونٹ کو، جو پاکستان میں تقریباً 10 سال کے بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں آ رہا ہے، اسے ایک طرح سے ان کے احتجاج سے وہ ہٹ ہو سکتا ہے، اور ایک جو پاکستان کی ایک پکچر بننے کے لیے بن سکتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوگی اگر اسی طرح کی صورتحال رہی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم بھی تو آ رہی ہے کھیلنے کے لیے. اب یہاں صورتحال یہ ہوگی کہ کنٹینر کھڑے ہوں گے، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، رینجرز موجود ہے، پولیس موجود ہے، اور یہاں پر یہ اس طرح آزو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو خبریں باہر جا رہی ہیں تو کیا میسج لے کر جا رہی ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھا. حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ انگیج کرتی پاکستان تحریک انصاف کو، انہیں کوئی ایک مقام دے دیتی کہ چلے ٹھیک ہے جناب، آپ احتجاج کریں، اس جگہ پر آئیں، احتجاج کریں، اپنے نقطہ نظر سامنے رکھیں، اور اس کی ٹھیک ہے. لیکن حکومت نے بھی وہی مارش کاٹی کی طرح انٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. اور پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ بس خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور اس کے بعد وہ چل پڑے. تو اب تو بہت خوفناک صورتحال ہے. آج صبح ایک پولیس اہلکار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. کل اسے بہت بری طرح سے ٹارچر کیا گیا تھا، موب میں ہجوم نے بہت بری طرح سے اس کو مارا تھا، جس کے بعد اسے پمز لے کر گئے اور وہ بیچارہ
جانبر نہیں ہو سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں, تو پاکستان کی خاطر کم از کم ان کو کچھ قربان کر دینا چاہیے. اپنے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے سیاست کو قربان کر دیں, احتجاجی مظاہرے کہیں اور کر لیں. پورا پاکستان پڑا ہوا ہے, کبھی مظاہرہ ہو سکتا ہے, وہاں مظاہرہ نہیں ہو رہا. کبھی سے لوگ یہاں پر آ کے مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں سندھ میں مظاہرہ کر لیں, وہاں مظاہرہ نہیں ہو رہا. اب یہاں پہ اسلام آباد کو آپ نے فوکس کر رکھا ہے اور آپ نے لاہور کو فوکس کر رکھا ہے. پورا پاکستان آپ کا ہے, لیکن یہاں دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک انٹرنیشنلی کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے, دنیا کے بڑے ممالک کے سربراہان, بڑے اعلیٰ سطح کے وفود یہاں پر آ رہے ہیں. آپ یہاں پر انہیں کیا میسج دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ پہلے ہمارے کوٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو سیکیورٹی کے تناظر میں اقدامات کیے گئے ہیں حکومتی سطح پر, اس سے عام آدمی کے معمولات زندگی کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے 245 کے بعد 245 کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی آپ نے فوج بلا لی, فوج کے بعد تو آپ کیا بلائیں گے؟ کہ مالک الموت کو تو نہیں بلا سکتے یہاں پر. آپ نے فوج بلا لی, فوج تعینات کر دی, رینجرز یہاں پر تعینات ہیں, پولیس یہاں پر تعینات ہیں. اس سے زیادہ سخت اقدامات اور کیا ہوں گے؟ پورا آپ نے اسلام آباد کو ایک طرح سے حصار میں باندھ دیا, سیکورٹی کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے احتجاج کرنے والے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے احتجاج کیا ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے. کہنا یہ ہے حکومت کا کہ جو مظاہرین آئے تھے انہوں نے شیلنگ کی ہے, ان کے بعد بھی گنز تھی. اور ڈی چوک سے تو پولیس والے پکڑے گئے, خیبر پختونخوا پولیس والے پکڑے گئے, وہاں سے 11 افراد کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. تو یہاں تو لگ رہا ہے کہ صوبہ اور وفاق کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایسے صورتحال کے اندر آپ یہاں پر کرفیو تو لگانے سر ہے. اب ایک ہی صورت ہے کہ یہاں کرفیو لگا دیا جائے اور اس کے بعد کانفرنس کروا لی جائے. بہرحال کوشش تو یہ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. اوکے, آخر میں یہ بتا دیجیے کوٹی صاحب کہ وہ لیڈرشپ جو اسلام آباد میں موجود ہے یا اور پاکستان کے دیگر شہروں میں موجود ہے لیکن اس احتجاج میں کہیں موجود نہیں ہے, وہ اس احتجاج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کا اس بارے میں موجودہ حالات پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف میں بڑا شدید قسم کا ڈویژن ہے, گروپنگ ہے, گروہ بندی ہے. آپ اس کا مظاہرہ آپ نے اس پروٹیسٹ میں بھی دیکھ لیا. نہ شبلی افراد نظر آئے. پنجاب سے کون آیا؟ ہمیں نظر آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. اچھا, اس کے علاوہ یہاں سے شبلی افراد نکل کے آیا, عمر ایوب نکل کے آیا, بیرسٹر گور نکل کر آئے؟ کوئی بھی نکل کر نہیں آیا. تو بڑی شدید قسم کی ان کے آپس میں گروپنگ ہے اور صورتحال کچھ اس قسم کی بھی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. شعیب شاہین کو تو کھلے عام کہہ چکے ہیں آپ کا علی شیر صاحب کہ یہ ایجنسی کو ٹاؤٹ ہے. شبلی افراز کے حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. آدم سواتی ویسے ہی بدنام ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت ایک لیڈر لیس قسم کا معاملہ ہے یہاں پہ. تو آتے ہیں بات کرنے کے لیے, بیرسٹر گوہر آتے ہیں, بات کر جاتے ہیں, لیکن ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کوئی ان کی سن بھی نہیں رہا. انہوں نے خود عمران خان صاحب نے لتاڑ دیا تھا جب انہوں نے چند دن پہلے کی بات ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جب انہوں نے کسی احتجاج کے خاتمے کی کال وال کی تو عمران خان نے لتاڑ دیا انہیں کہ یہ تو بزدل آدمی ہے, اس کو تو فارغ کرو یہاں سے. خان صاحب کے الفاظ یہاں تک کے تھے. تو اس قسم کے معاملات میں سب کو اپنی عزت بچانے کی پڑی ہوتی ہے. وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ایگریشن پسند ہے, یہ جارحانہ لب و لہجہ پسند ہے. تو وہ سب کے سامنے یہی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اندر سے وہ پریشان نہیں ہے. اور جو لوگ ان سے رابطے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو اپنا جانشین بنا دیا. بہت شکریہ احسان کوٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. 15 اکتوبر سے 2 روزہ ایس سی او سمٹ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کی آمد متوقع ہے. اور ان حالات میں جب اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے, ان مظاہرین سے محفوظ رکھنے کے لیے جو پاکستان کی دوسری سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں پاکستان میں آئینی ترامیم کے حوالے سے, ان حالات میں یہ کانفرنس, یہ سمٹ کس حد تک کامیاب ہو سکے گی اور کتنی متاثر ہوگی آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.